आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के खूबसूरत बंधन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाजरीन को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से खुदावंद ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ कहीं भी हो आप, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। और शुरू करते हैं उन हस्तियों के नाम से जिनके लिए कायनात बनी कि हमद परवरदिगार करते हैं, जिक्र ये बार बार करते हैं, जो है हम नाम मुस्तफ़ा उसका बाखुदा हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो जी नाजरीन, चलते हैं आज के खूबसूरत बंधन की तरफ। और तब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बंधन का प्रोग्राम आप जानते हैं कि रिश्तों के हवाले से है और हम जो है इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपके बच्चों के या आपके खुद के, अगर आप चाहते हैं शादी करना और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तो आप अपने किस तरह बंधन जो है वो बांध सकते हैं। तो जी बिल्कुल ये रिश्तों के हवाले से प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लॉकडाउन के इस माहौल में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी जो है वो इस प्लेटफॉर्म से हुई है और उसको हम जो है बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला वो अपने घर में खुश आबाद रहें बच्चे, अल्लाह ताला उनको आगे वाली उनके आने की ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर दे इंशाल्लाह। और बहुत ही अच्छी बात है कि चले कुछ ना कुछ तो जो है मूवमेंट हुई इस लॉकडाउन में। तो अब जो है एक दो महीने की और बात है और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी शादियां जो है वो लाइन अप है जुलाई के लिए, अगस्त के लिए। तो तमाम उन बच्चों को जिनकी शादियां होने जा रही हैं जुलाई में, अगस्त में, मैं तहे दिल से और इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूं। और बहुत अच्छा डिसीजन है कि माँ बाप ने जो है वो बनाया है कि वो जो है वो ये नहीं वेट कर रहे कि बिल्कुल ही जो है वो हर चीज़ नॉर्मल होगी और जैसा भी मौका है उसको वो अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन, बंधन के खूबसूरत बंधन के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपसे बताती चलूँ कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आप मंडे टू थर्सडे जो टाइमिंग्स आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 6 बजे से 9 बजे के दरमियान आप रिंग करते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाते हैं। और अगर आप चाहें और ये मोबाइल नंबर आपको जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा या नहीं मिल रहा या कोई भी बात है, तो आप जो है हमारे MCR जो हमारा मैनचेस्टर में मेन हेड ऑफिस है, वहाँ का नंबर जो है वो 24 आवर्स जो है वो चलता रहता है स्क्रीन के ऊपर, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं और फिर मैं आपसे जो है वो राब्ता कायम करूँगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 ऑफ फीस है उसकी और 14 पाउंड जो है वो उसकी फ़ीस है। आप पेपाल के ज़रिए या फ़ोन करके कार्ड पेमेंट भी हमें दे सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा जो है वो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। और हमेशा मैं कहती हूँ कि एक प्रोफाइल अपने बच्चों की बना ले, हल्की फुल्की सी प्रोफाइल कि कितनी उनकी जो है वो एजुकेशन है, क्या कर रहे हैं, कितनी हाइट है, सैयद है, गैर सैयद है, क्या आपकी जो है वो आप क्या चाहते हैं, क्या प्रेफरेंस है आपकी, कि आप किस तरह लड़की में क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं और अगर लड़का है तो क्या है। तो ये थोड़ी सी डिटेल जो है अगर आप मुझे लिख दें तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे राब्ता कायम करती हूँ। और तस्वीर का भी कहती हूँ कि अगर हो सके तो मुझे तस्वीर भी भेज दे, क्योंकि अच्छी बात होती है कि अगर मैं तस्वीर देख के जो है वो फिर जो है वो आपका सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि लड़की या लड़का किस तरह के है, किस ज़ाहिर बात है तस्वीर से सब कुछ तो नहीं पता चलता, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत जो है वो आइडिया हो जाता है। जी तो चलते हैं आज की आईडीज़ की तरफ। आज आईडीज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद जो है जैसे आपको पता है कि बगैर गुफ्तगू के तो मज़ा नहीं आता इस प्रोग्राम में, जब तक कि कोई चटपटी सी बातें ना हो। तो हमारी ये ख्वाहार थी और बहुत से और लोगों ने भी हमसे ये गुजारिश की कि इस्लाही हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर ले, क्योंकि देखिए जैसे आजकल लॉकडाउन का ये मामला चल रहा है तो इसमें आपने देखा भी होगा कि बहुत सी नेशनल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, घरों में बैठ के लोगों के डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जाहिर बात है इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो रिश्तों के हवाले से भी आता है कि इम्पैक्ट जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है या घरेलू जो मामलात होते हैं उसमें भी बहुत सारे जो है वो इम्पैक्ट हुआ है इस कोविड की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि पहले लोग घरों से चले जाते थे, काम पे चले गए, मर्द हजरात, लेडीज जो है वो अपने कामों में बिजी हो गई, मॉस्क
चली गई, कोई मिलाद है, कोई मजलिस है, कोई और फंक्शन है, चली गई। लेकिन अब क्या है, मुस्तकिल घर में रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को। तो इस वजह से जो है वो डिप्रेशन का रेट और डोमेस्टिक वायलेंस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात के क्या वजूहात हैं और क्या असबाब हैं, उनको हम किस तरह जो है वो उसका सद्देबाब कर सकते हैं या उसको जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो आज हमारी गुफ्तगू रहेगी, तो आप भी हमारा साथ दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो मिलकर ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चलते हैं आज की आईडी की तरफ। और आज की जो पहली आईडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेल आईडी है, सैयद लड़का है और 25 ईयर्स ऑफ उसकी एज है और जो है उसकी शादी नहीं हुई है, जाहिर बात है, सिंगल है, कुंवारा है। और जो है वो अभी अपनी एजुकेशन जो है उसने मेडिकल डिग्री जो है वो फिनिश कर रहा है और मेरा ख्याल है वो प्रोसेस होता है कि आखिरी साल में होता है, तो F1 वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस लड़के में तो आप ज़रूर बताइएगा। उसकी हाइट जो है वो 5'10" इंचज़ है और यहीं पे यूके में रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बड़ी अच्छी आइडिया लग रही है, क्या ख्याल है आपका? मुझे तो बड़ी अच्छी आइडिया लग रही है कि चले लड़के का 1 साल जो लास्ट ईयर है अपना एजुकेशन का, उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी होती रहती है। आप तो पता है मेडिकल फील्ड ऐसी है कि उसमें पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है और जो है वो जॉब भी होती है उनकी। तो ये है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, शिया सैयद लड़का है, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और उसके बाद एक और आईडी है और ये आईडी है जनाबे वाला कि इसमें जो लड़का है वो शिया सैयद है, काज़मी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, 26 ईयर्स ऑफ एज है, 6 फीट 2 उनकी हाइट है और वो मैनचेस्टर के अप नॉर्थ के इलाके में रहते हैं और इन्होंने जो है वो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की है। तो अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और लिखा हुआ इसके अंदर के फुल ड्राइविंग लाइसेंस भी है इनके पास। तो वाओ, यू नो दैट्स ग्रेट के ड्राइविंग करके अपनी बेगम को एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी शहर भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आज की जितनी भी आईडीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें आप जो है वो नोट कर लें कि आज जो है वो 2 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल आप नोट कर लें। तो जो प्रोग्राम हमने 2 अप्रैल 2021 को नशर किया है उसमें जितनी भी आईडीज़ आप नोट करेंगे उसका हम रेफरेंस जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। जी, एक और आईडी है हमारे पास, ये है फीमेल आईडीज़। इसमें फीमेल जो है लड़की जो है वो 39 ईयर्स ऑफ एज है, सैयद है और लंदन की तरफ जो है साउथ में जो है वो मुकीम है, उर्दू स्पीकिंग है, 5 फीट 5 इनकी हाइट है और इन्होंने LLB किया हुआ है और प्रैक्टिस कर रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। वेल एजुकेटेड इनको लड़का चाहिए, लड़का खुश शक्ल भी होना चाहिए और जॉब करता हुआ हो, खुद इंडिपेंडेंट हो। तो ये इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर ये लड़का पसंद, ये लड़की पसंद है तो आप कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो मैच्योर हैं 40-42 तलक, तो आप हमें बताइएगा। तो हम ज़रूर इनके साथ इनको मैच करेंगे। आगे चलते हैं और एक और आईडी है हमारे पास। इसमें जो आईडी है ब्रिटिश बॉर्न लड़का है और उसकी जो हाइट है 5 फीट 9 है, 28 ईयर्स ऑफ एज है, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में उसने डिग्री की हुई है और फाइनेंस कंपनी के साथ वो काम कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। वो लोग देख रहे हैं जनाबे वाली कि लड़की जो है वो मॉडरेटली रिलीजियस हो और उर्दू बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है। हिजाब और नो हिजाब इन्होंने कोई जो है वो ऐसी बात रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। और उसके साथ ही जनाबे वाला इन्होंने कहा है कि लड़की खुश शक्ल होनी चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि कोई है आपकी नज़र में इनकी क्राइटेरिया से मैच होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह हम जो है वो आपको इनसे रब्ता करवा सकते हैं। एक और आईडी है, आगे चलते हैं। एक आईडी है, लड़की जो है वो है 27 ईयर्स ऑफ एज है, काज़मी सैयद हैं और इनकी हाइट जो है 5 फीट 7 इंचज़ है और ये अभी जो है वो रिलीजियस फैमिली अरबिक यानी और रिलीजियस स्टडीज़ जो है वो कर रही हैं। तो और रिश्ता भी साथ साथ जो है वो तलाश कर रही हैं। तो अगर आप
समझते हैं कि आपको इस तरह की लड़की चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो ये हैं आईडीज़ थोड़ी बहुत जो आपके साथ शेयर किए, इंशाल्लाह ताला आपके साथ और भी जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन चलते हैं आज के मौजू की तरफ कि आज का मौजू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात की क्या असबाब हैं, क्यों इख्तलाफात होते हैं, किस तरह हम उनका जो है वो उनको टैकल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज हम इन असबाब पे नज़र डालेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, फिर इंशाल्लाह अपने आगे वाले आने वाले प्रोग्राम्स में हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स क्या कहते हैं, हमारे कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये क्यों होते हैं, और माहिर नफ्सियात भी उनको भी शामिल करेंगे कि ये जो होते हैं मसाइल ये क्यों होते हैं, इनको किस तरह से हम जो है वो टैकल कर सकते हैं, किस तरह से खुश असलूबी से जो है वो इन तमाम मुश्किलात से निपटा जा सकता है। तो इख्तलाफात क्यों होते हैं और क्या हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मेरी नाक़िस राय क्या है। आज तो मैं आपको अपनी नाक़िस राय बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे वाले प्रोग्रामों में मैं आपको जो है वो एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाऊंगी और इन तमाम सवालों का जो है वो जवाब लेंगे और देखेंगे कि मेरे जवाबात जो है वो किस हद तक जो है वो सही हैं। तो चलते हैं, आज जो पहली मुख्तलिफ इन्होंने बताया है कि 10-12 जो है मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो है वो इख्तलाफात मियाँ बीवी में हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने बताई है वो हमारी नज़र से गुजरी है, वो है एक दूसरे की फ़िक्र ना करना। ठीक है, तो यानी कि फ़िक्र से मुराद क्या है? फ़िक्र से मुराद ये नहीं है कि भाई कोई अगर बहुत ही बड़ी कोई वो होगी मुश्किल होगी या कोई बहुत बड़ा कोई केस होगा तो जी फिर फ़िक्र करेंगे, नहीं। छोटे छोटे मामलात में, घर की छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो आपको एक दूसरे की फ़िक्र करनी चाहिए। और क्या अगर इन दोनों में एक को भी दूसरे का ख्याल ना हो तो फिर क्या होता है, मामला बड़ा गंभीर हो जाता है और फिर जो है वो रिश्ते में दरारें पड़ने का आगाज़ जो है वो शुरू हो जाता है। तो यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर रिश्ते में ये जिबिल्लत रखी है कि वो इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, इंसान चाहता है कि उसको सराहा जाए, इंसान चाहता है कि उसको कोई अप्रिशिएट करे, कोई पसंद करे। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे अंदर हैं, हमारे ख़मीर में हैं। तो अब ये देखना है कि एक औरत अपने शौहर से क्या एक्सपेक्ट करती है, एक बीवी अपने मियाँ से या मियाँ अपनी बीवी से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो किस तरह से उनकी फ़िक्र करें, किस तरह से उनका ख्याल रखें। तो औरत जाहिर बात है हर जुल्म है, हर हमने देखा है अपने माशरे में, हमने ये देखा है अपने अतराफ, हमने अपनी लाइफ में ये देखा है कि एक औरत हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो इन लॉस का जो है वो की ज़्यादती हो या कोई और किस किस्म से जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो या तकालीफ हो या माहौल इस तरह का हो कि यानी कि तंग दस्ती है, हर तरह का औरत के अंदर अल्लाह ताला ने सुब्हान ताला ने इतनी यानी कि इतना सब्र और तहम्मुल औरत के अंदर रखा है कि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करने का मादा रखती है। बनिस्बत मर्द के एक औरत में बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को सब्र का मादा होता है। लेकिन बशर्त ये है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता हो, उसका ख्याल रखता हो। क्योंकि अगर वही शख्स जो उससे जिसके वो निकाह में है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया छोड़कर आई है, अगर वही उसका ख्याल नहीं करता, अगर वही उसकी फ़िक्र नहीं करता तो फिर जो है फिर तो जाहिर बात है उसको वो आगे किस मोटिवेशन उसको कहाँ से मिलेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर औरत अपने शौहर का और मर्द अपनी बीवी का ख्याल रखे, एक दूसरे की फ़िक्र करे। तो यानी कि किस तरह फ़िक्र करें, यह है कि छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, एहसासात का ख्याल रखें, उनको मजबूर ना होने दें। और इसलिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी ज़रूरियात का जो है उनकी ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रही हूँ कि जैसे मिसाल है कि बीवी बेचारी सुबह से शाम तक जो है वो काम कर रही है और हस्बैंड जो है जाहिर बात है वो काम करके वापस आता है, तो छोटी छोटी चीज़ों में तो जाहिर बात है हाथ बटा सकते हैं। जैसे चादर चेंज करना है बेड की तो बेड शीट आप चेंज कर दें, या अगर वो
وہ بیچاری کام کر رہی ہے تو بچے کو سنبھال لیں آپ. چھوٹی چھوٹی چیزوں جیسے وہ کھانا پکا رہی ہے تو آپ ٹیبل سیٹ کرنے میں تھوڑا اتنی حد تک اگر آپ اتنا بھی کر لیں نا, آگے کی باتیں تو اور ہے, لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تھوڑا سا کریں گے تو پھر اس کے دل میں آئے گا کہ ہاں یہ آپ کا ایک طرح سے یہ ہو جائے گا کہ ساتھ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ ان باتوں سے جو ہے وہ محبت بھی بڑھتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کی محبت پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں احادیث بھی ملتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو مودت تو اللہ ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے, لیکن محبت پہ تھوڑا سا کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, اور اسی طرح ہلکے ہلکے جو ہے وہ زندگی گزرتی ہے اور بڑی اچھی خوشگوار زندگی گزرتی ہے, لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات اور کہتی چلوں کہ اگر لڑکا اور لڑکی ساتھ رہتے ہیں اپنے ان لاس کے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ ساسوں کو بھی جو ہے نا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, تاکہ وہ جب دیکھیں نا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا مدد کر رہا ہے اپنی بیوی کی, یا تھوڑا سا کبھی کھڑا ہوا تو برتن ہی دھو دیے اس نے, تھوڑے 2-4 پڑے ہوئے سنک کے اندر, یا اس نے جو ہے وہ بچے کو سنبھال لیا ہے, تو بی کیئرفل, کبھی بھی اس کو تانا نہ دے, کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہاں بڑا جورو کا غلام ہو گیا ہے, اب تو دیکھو کیسے کر رہا ہے, پہلے تو اٹھ کے جو ہے وہ کب بھی ادھر سے ادھر نہیں کرتا تھا, اور اب دیکھو بیوی کے آنے کے بعد. تو یہ سارے تانا تشنا جو ہے وہ نہ دے پلیز, خدا کے لیے. اگر آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ماں باپ کی سب سے بڑی الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے قابل ہو جائیں, ہمارے بچے خوش و آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں, تو کیوں ہم ان کے لیے جو ہے مشکلات جو ہے وہ کریٹ کریں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑی سی اسپیس دیں, آپ جو ہے وہ کبھی واک کے لیے چلے جائیں. اگر ساس سسر جو ہے وہ ریٹائر ہے, گھر میں ہیں اور جو ہے وہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس کرنے کے لیے, تھوڑا اپنے آپ کو بھی جو ہے تھوڑا سا بزی رکھیں, اور ساس سسر جو ہے واک کرنے کے لیے چلے جائیں, ان کی بھی بانڈنگ ہوگی بڑھاپے میں, اچھی بات ہے کہ ہونا شروع ہو جائے. اور اگر پوری زندگی نہ ہو پائی ہے تو, اور یا تو گارڈننگ کے لیے چلے جائیں, تھوڑا سا گارڈن میں نکل جائیں اپنے, تو تھوڑا سا ان دونوں کو اسپیس دیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں, دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور بغیر کسی فیئر کے کہ بھائی کیا کہیں گے گھر والے کیا نہیں کہیں گے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیال رکھیں, اور پھر وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو قریب لے کر آئیں گی, اور پھر بڑی بڑی چیزوں میں بھی وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی دوسری چیز جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں وہ ہے اعتماد کی کمی. اگر لڑکے میں یا لڑکی میں کسی میں بھی اعتماد کی کمی ہوگی, اور وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اس طرح سے جو سمجھتے ہوں گے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتی, ہچکچاہٹ ہوگی, ایک دوسرے پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہوگا, اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جب انسان خود پر اعتماد ہو جو ہے نا, اور تو وہ اس کو پھر آگے والے کے اوپر بھی اعتماد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہوتا, رشتوں کی کوئی بھی رشتہ ہو, نہ صرف میاں بیوی کا بلکہ کوئی بھی رشتہ ہو, وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے ٹرسٹ, اس کی بنیاد ہوتی ہے اعتماد. تو اگر اعتماد جو ہے وہ ضمانت ہے مضبوطی کی, تو پھر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کس طرح ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں. اوکے, پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ ہم جب ہم معصومین علیہ السلام کی جو ہے وہ احادیث کو دیکھتے ہیں, ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, ان کی جو ہے زندگیوں کو دیکھتے ہیں, تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے سائے میں, ان کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ خوش و خرم بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ رشتے کو اپنے کمزور نہ ہونے دیں, بلکہ مضبوطی کے لیے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیں. اور اعتماد کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اپنی روزمرہ کی جو ہے وہ باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آج کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا مشکلات ہوئی, کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, کوئی بھی بات ہے اس سے ڈسکس کریں آپ. اور ہاں, ایک بات یہاں پہ ہماری ایک بہن نے یہ جو ہے یہ پوائنٹ بھی کیا ہے کہ شادی سے پہلے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید شادی کے بعد جو ہے اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ کا شوہر اتنا انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ لڑکا اتنا انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ گیٹ اوے ہو سکیں اس چیز سے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد جو ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ پہ ہے, تو سچائی کا رشتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کوئی بات چھپائیں گی یا
غلط بیانی سے کام لیں گی تو پھر وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے کہ اگر کہیں مثال کے طور پر ایک ہمیں ملتا ہے کہ ایک لڑکی تھی, اس کا کہیں پہلے رشتہ ہوا تھا اور پھر وہ بات نہیں بنی, نہیں چل پائی اور رشتہ جو ہے وہ یہاں پہ دوسری جگہ پہ ہو گیا, تو اس لڑکی کے گھر والوں نے نہیں بتایا. جب نہیں بتایا اور آگے چل کے جو ہے وہ بات کھلی تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ گڑبڑ شروع ہو گئی. تو اس لیے بہتر ہے کہ دونوں پارٹیاں, لڑکی کے زندگی میں بھی جو بھی پچھلے اس کی شادی سے پہلے ہوا ہے تو تھوڑا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر کے بتائے کہ بھئی یہ چیز ہے, اور لڑکے کو بھی یا دوسری پارٹی کو بھی فراخ دلی کے ساتھ سننا چاہیے کہ جی اب یہ پریویسلی یا ماضی کی بات تھی یا پچھلے ان کی شادی سے پہلے کی زندگی کی بات ہے, تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ساتھ ہے, ہم ایک دوسرے کے اب ساتھی ہیں, تو ان باتوں کو جو ہے وہ ہم نہیں ڈسکس کریں گے اور اس طرح جو ہے آپ موو آن ہو جائے. لیکن ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں, اور بالکل بھی باسی بننے کی یا نوزی بننے کی جو ہے ہمارے اسلام میں اگین ہمارے دین میں ہے کہ جو ہے نا آپ خامہ خواہ کی جو ہے نا وہ نہیں کریں, کیا کہتے ہیں, ٹون نہ لگائیں کسی کے اس کے اوپر, تو نوزی نہ بنے ایک تو اور باسی نہ بنے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہے وہ آگے والے کو جو ہے نا خود اعتمادی دے سکتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر کہ جو عورتیں شادی سے پہلے اگر ان کے ماں باپ نے ان کو جو ہے وہ خود اعتماد نہیں بنایا ہے تو وہ شادی کے بعد بیچاری تھوڑی سی جو ہے وہ ان میں اعتماد کی, خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے, اور اس لیے وہ جو اپنے شوہروں پہ بھی اعتماد نہیں کر پاتی ہیں. تو اس لیے میں کہوں گی کہ دیکھیں ایک فیز ہوتا ہے لڑکی کا جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو خود اعتمادی سکھائی جاتی ہے, جس طرح کا ماحول ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑی بہت لچک رہ بھی جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کا شوہر اس کو جو ہے وہ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے. اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ اپنی بیوی کو خود اعتمادی بعض چیزوں میں جیسے ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے پہلے, میں مثال دے رہی ہوں, جیسے مثال کے طور پہ ڈرائیونگ نہیں آتی ہے, ڈرائیونگ میں تھوڑی سی وہ ہے کہ ہچکچاتی ہے یا شادی سے پہلے نہیں سیکھی ہے, تو بعد میں جب شادی ہو گئی ہے تو اس کا شوہر اس کو وہ چیز اعتماد جو ہے وہ دلا سکتا ہے کہ نہیں آپ ڈرائیونگ کر سکتی ہو, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. چل یہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال دے رہی ہوں. تو بہت ضروری ہے کہ خود اعتمادی اپنے اندر بھی ہونی چاہیے, اور جب اپنے اندر ہوگی تو پھر آپ اپنے شوہر یا بیوی پہ بھی اعتماد کر سکتے ہیں, ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی جو ہے نا غلط فہمیاں نہ پیدا کریں ایک دوسرے کے اس میں کہ یا کسی کی بھی آپ نے اگر بات سنی ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, تو فوراً آ کے اپنے جو اسپاؤس سے, اپنے ہسبینڈ سے یا اپنی وائف سے ڈسکس کریں, دیکھیں اس طرح سے ہے کہ میں نے ایسے سنا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے. اپنے لہجے کو, اپنی ٹون کو جو ہے وہ صحیح رکھیں اور جو ہے وہ یہ باتیں ڈسکس کریں. اگر کوئی بھی الجھن ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی اس طرح کا معاملات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے, کنفیوز کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہاں پہ تھوڑی سی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, چیٹ ہوئی ہے یا مجھے یہ اس لیے صحیح بات نہیں بتائیے, تو آپ اوپنلی اس کو ڈسکس کر لیں, کچھ اسلوبی کے ساتھ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہو گئی. اور تیسری چیز جو کہ بہت ہی اہم ہے, میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں بڑی جذباتی ٹائپ جو ہوں وہ انسان ہوں, تو اس لیے یہاں پہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار نہ کرنا, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہے نا مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں, کیونکہ اگین اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسان میں یہ جبلت رکھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اظہار کریں اور کوئی ہم سے اظہار کرے. تو دیکھیں بی آنیسٹ کہ ہم لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں, سب لوگ سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کپل آئی لو یو کہہ رہا ہے, یہ ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے یہ, لیکن جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, وہ رشتے جو کہ شرعاً جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, جی ہم آپ سے جو ہے محبت کرتے ہیں, جی ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے, اس میں جو ہے وہ ہم کنجوسی کر جاتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک دوسرے میاں بیوی جب ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, زبانی بھی کرنا چاہیے. میرا تو یہ وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ہم خداوند تعالیٰ سے جب ہم محبت کرتے ہیں, ہم اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں, ہم اس کا اظہار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خدا سے قربت کا جو ہے ہمیں احساس ہوتا ہے, تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہے, اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز. تو اسی طرح جب ہمارا شوہر ہے یا ہماری بیوی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے اس بالکل قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے
احساسات کا یہ نہیں سمجھے کہ بس جی میں تو محبت کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں، بس یہ نہیں سمجھ، آپ کو اظہار بھی کرنا چاہیے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اظہار کریں ناؤ اینڈ دین، اور چھوٹے موٹے تحائف بھی ہیں، تحفے بھی ہیں جو آپ ان کو ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور اپنی محبت کا اس طرح بھی اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اگین یہ نہیں ہے کہ بس کہ مجھے تو یہی چیز ایکسپینسو گاڑی چاہیے یا ایکسپینسو جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی چاہیے، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں. ہم نے اکثر یہ چیز بہت نوٹ کی ہے کہ ہم جو ہے نا بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا وہ گنوا دیتے ہیں، اور پھر جب پلٹ کے دیکھتے ہیں ماضی کی طرف تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی جو ہر روز آپ جو ہے وہ خوشی اویل کر سکتے ہیں، تو پلیز پلیز ان کو نہ رائے گا کریں، ان کو آپ جو ہے وہ ان رشتوں میں چاشنی ڈالنے کے لیے، ان رشتوں میں اسپائس ڈالنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ دوسرے کو احساس دلائیں کہ آپ جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ دونوں کو یہ چیزیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ان کو دیکھو یہ بڑے لوی ڈوی بنتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے ہمیں نہیں سوچنی چاہیے. کیونکہ اگر ایک شرع ہم کو، ایک ہماری دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے جو ہے اپنے پیار کا اظہار کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اسی طرح میاں کو بھی، تو یہ رشتوں میں کوئی وہ نہیں ہے، معیوب نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ یہ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی طرف جانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہم اطراف میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم تو میاں بیوی جو ہے وہ ایک شرعی رشتہ ہے، اور اگر ہاتھ پکڑ لیا ایک دوسرے کا تو بہت اچھی بات ہے. آپ بتائیں اپنی وائف کو کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ، اور ایک دوسرے کی کمپنی کو جو ہے وہ انجوائے کریں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے بانٹیں. ٹھیک ہے، چھوٹے سے پھول کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اظہار محبت کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو کی سکون کا. اسی لیے دیکھیں ہمارے کتنا خوبصورت جو ہے ہمیں احادیث بھی ملتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ عورت اور آدمی اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. ازواج جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، تو لباس ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتا ہے، ایک دوسرے کو کمفرٹ وہ فراہم کرتا ہے، ایک دوسرے کی آرائش کا جو ہے وہ سبب پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں میاں بیوی کے رشتے میں ہونی چاہیے نا. ایک دوسرے کو کس طرح سے ہم ایڈریس کرتے ہیں، کس طرح سے ہم پکارتے ہیں، خوبصورت القابات کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کبھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اوئے موٹی ادھر آ جاؤ، ارے یہ کر لو، نہیں، اس طرح سے نہیں. اگر ہاں ان کا پیار کا انداز ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ ہاں یہ پیار کا انداز ہے، یہ موٹی مجھے جو ہے ویسے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پیار سے کہہ رہے ہیں، اور وہ سمجھتی ہے تو پتہ نہیں، لیکن خوبصورت القابات سے جو ہے وہ جان من، میری جان، آپ ادھر آ جائیے، اس طرح سے اچھے پیارے پیارے لفظوں سے جو ہے وہ آپ سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی ہی ضروری ہیں. اگر آپ پڑھیں ہماری جو ہے وہ معصومین کی تعلیمات کے حوالے سے جو بکس ہیں، جو لٹریچر ہے، آپ پڑھیں ان کو، تو یہ ساری باتیں اس میں ملیں گی آپ کو کہ کس طرح سے میاں اور بیوی کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی بات، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کی زندگی، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں آؤں اور آپ کو آئیڈیز شیئر کروں اور چلی جاؤں، نہیں، بلکہ اس پروگرام کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں، آپ کے بچوں کی زندگیاں، ازواجی زندگی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی آئے، اس کے اندر خوشیاں آئیں، وہ مستحکم ہوں، وہ مضبوط ہوں. ہم ہمیشہ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میٹیریلسٹک چیزیں، کہ بچی کو یہ دے دیا، بچی کو وہ دے دیا، بچی کو گاڑی اچھی دے دی، بچے نے یہ، تو ان چیزوں سے نہیں، ان چیزوں سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں پیار محبت سے، ایک دوسرے کا احترام کرنے سے. یہ ان چیزوں سے پہ ہم جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، تو ہمیں اپنا فوکس جو ہے، یہ جو سال گزرا ہے نا، پورا سال ہو گیا ہے کووڈ کا، لاک ڈاؤن کا، تو اس میں کیا آپ نے جو ہے وہ ریئلائز کیا؟ کیونکہ یہ بڑا اچھا ٹائم تھا تزکیہ نفس کرنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا، ریفلیکشن کرنے کا. ہر رشتہ کلوز تھا، گھر کے اندر تھے، ہر چیز جو ہے، پہلے تو کیا کہتے ہیں جاب پر ہی 7-8 گھنٹے گزر جاتے تھے، لیکن اب سب چیزیں، سب لوگ زیادہ تر گھر میں تھے،
تو سوچیں کہ اس سال پورا سال آپ نے کیا نوٹس کیا کہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی گھر میں، رائٹ؟ کیونکہ باہر تو جو ہے وہ نان اسینشل شاپس جو ہے بند ہے، صرف کھانے پینے کا سلسلہ تھا. تو کیا چیز آپ نے جو ہے وہ محسوس کی ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے خوشیاں نہیں محسوس کی کہ کچھ بنا لیا گھر میں بیٹھ گئے تو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوئی ہے، چلو گارڈن میں چلے گئے تھوڑی سی. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی میں بات کر رہی ہوں. اور اس کووڈ نے پتہ نہیں آپ کو سکھایا کہ نہیں سکھایا، لیکن مجھے بہت کچھ سکھایا ہے کہ اپنے رشتوں کی، اپنے بچوں میں اور اپنے جو ہے وہ گھر والوں میں کس طرح آپ جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جو ہے اپنی زندگی میں ڈال کے روشن ان کو کر سکتے ہیں. جی، اور چلتے ہیں اب تھوڑی سی اور آئیڈیز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے تو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور آئیڈیز. اور آگے والی آئیڈیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے فیمیل آئی ڈی. اور اس آئی ڈی میں جو لڑکی ہے وہ 25 ایئرس آف ایج ہے اور اس نے جو ہے وہ بایو میڈیکل میں ڈگری کی ہوئی ہے اور جاب کر رہی ہے. تو لڑکی کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچز ٹال ہے اور لڑکی جو ہے وہ آپ نارتھ میں ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا اور تاکہ ہم جو ہے ان لڑکی کی آئی ڈی آپ کو پاس کر سکیں. ایک اور آئی ڈی ہے ہمارے پاس اور یہ بھی فیمیل آئی ڈی ہے. اس میں لڑکی جو ہے وہ آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت ساری ایسی آئی ڈیز ہیں لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی جو کہ انڈر 25 ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری بات پہ جو ہے وہ تھوڑا سا دھیان دیا اور اب جو ہے وہ چھوٹے ایج کے بچیوں کے جو ہے وہ رشتے جو ہے ماں باپ جو ہے وہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں جب اگر ہم 22-23 سال کی عمر سے دیکھتے ہیں، چلے 25 سال میں تو دیکھتے دیکھتے 25-26 میں جو ہے وہ شادی کی ایج صحیح ہوتی ہے اور ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو لیکن اگر ہم بیٹھے رہیں گے اور نہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی کہ ہم اس دن بیٹھے ہوئے اپنے ڈیٹا چیک کر رہے تھے کہ کتنے ہمارے پاس رشتے ہیں اور کس کس پروفیشن میں ہیں. تو آپ یقین جانیں صرف اور صرف ایک سٹی جو اتنی بڑی نہیں ہے اس میں ہمیں اہل تشریح کی میں بات کر رہی ہوں 15 میڈیکل پروفیشن کی بچیاں ہیں. بچوں کی بات نہیں کر رہی ابھی میں، صرف بچیوں کی بات کر رہی ہوں. 15 سے زائد بچیاں ہیں جو کہ میڈیکل پروفیشن میں ڈاکٹرز ہیں. لیکن کیا ہے، شادی کے لیے ان کو چاہیے لڑکے. اب وہ 15 لڑکے جو ہیں جن کا بالکل میچ ان سے فٹ ہو وہ کہاں سے لے کر آئیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ بیٹھی رہیں گی تلاش کرتی رہیں گی کہ ان کو ڈاکٹر لڑکے ملیں اور پھر وہی میٹیریلسٹک وے میں کہ اگر اچھی بات ہے، اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف یہی ڈیمانڈ کرنا کہ ہمیں ڈاکٹر ملے گا تو ہم شادی کریں گے. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لڑکی ہمارے پاس، ابھی میں نے آپ کو آئی ڈی جو شیئر کیا آپ کو 39 ایئرس آف ایج 42 ایئرس آف ایج اس میں بیٹھی رہ گئی کہ ابھی ہمیں کوئی ڈاکٹر ملے گا، ہائیلی کوالیفائڈ کوئی بندہ ملے گا تو پھر ہم شادی کریں گے. شادی کی ایج نکل جاتی ہے پھر جو ہے وہ بہت ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر مل جائے، میں یہ نہیں اگینسٹ نہیں ہوں، مل جائے بہت اچھا ہے، اللہ مبارک کرے، اللہ خوش و آباد رکھے. لیکن یہ شرط لگا لینا کہ نہیں جی یہی ہوگا تو، اور وہ لڑکی جو ہے ہمارے پاس آتی ہے 23-24 سال کی عمر میں، میڈیکل یونیورسٹی سے نکل کے آتی ہے، اب اس کی جاب ہے، ڈاکٹر بن گئی ہے جی. اب وہ بیٹھی ہے تلاش کر رہے ہیں اور وہ جی ہمارے سامنے وہ جو ہے جی 32 ایئرس آف ایج ہو گئی. کوئی رشتہ نہیں ان کو سوٹیبل ملا، کوئی لڑکا ان کو ڈاکٹر جو ہے اس طرح کا نہیں ملا، اور پھر فل پیکج کے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے فل پیکج بھی ہو نہیں ملا. لڑکی جو ہے وہ 23 کی ہمارے پاس آئی تھی، 32 کی جو ہے وہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ فصیح بنتے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے وہی ہے کہ بس یہی چیز ہونی چاہیے. تو میں ان 15 ماؤں کو وارن کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس طرح کریں گی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ لڑکی کی شادی کی ایک ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پروفیشن کوئی بھی ہو، اگر لڑکا اچھا انسان ہے، پرووائڈ کر سکتا ہے لڑکی کے لیے تو بسم اللہ کریں. اگر ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو انجینئر ہے، کوئی اور سائنٹسٹ ہے، کوئی اور پروفیشن کا ہے تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں. اور خوشی کا معیار ہمیشہ سوچ کے رکھیں. خوشی کا معیار یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پروفیشن، بڑی بڑی یہ سب چیزیں نہیں ہیں. خوشی کا معیار کچھ اور ہی ہے.
تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن بس ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے بچیوں کے اچھے سبب جو ہے وہ اسباب بنائے، آپ کے اللہ تعالیٰ غیر سے اچھے رشتے جو ہے وہ فراہم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اگر ہو گئے ان کے رشتے اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں میں خوش و آباد رکھے، آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. لیکن میری تو ایک مخلصانہ سی رائے ہوتی ہے، بہرحال آپ اس کے اوپر دھیان دیں یا نہ دیں یا نظر انداز کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جہاں میں بیٹھی ہوں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ باہر کیا چل رہا ہے، کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان بچیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے کہ جو کہ بیٹھی ہوئی اپنی بچیوں کے رشتے جو ہے وہ تلاش کر رہی ہیں. اور کتنی بعض مائیں تو واقعی بہت ہی بیچاری جو ہے وہ بے بس ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے لڑکیوں کے رشتے کہاں سے ہم تلاش کریں اور کیا کریں کیا نہیں کریں. تو جب میرے پاس آتی ہے تو میں تو ان کو یہی مشورہ دیتی ہوں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی سوچ سن لیتا ہے تو ماشاءاللہ کام بن جاتا ہے، کوئی نہیں سنتا تو پھر وہ ان کے لیے ایک سال اس طرح اور جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو چلے کوئی بات نہیں. اب یہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے آپ کو آج آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر رشتوں میں جو ہے وہ ناشاکی اور یہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن آگے آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ ان کو مزید ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ اصل ایم یہی ہے کہ شادی بھی ہو اور پھر اس کے بعد وہ قائم بھی رہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بھی بسر کرے اور ایک مکمل اچھے آئیڈیل میاں بیوی جو ہے وہ کی طرح زندگی گزارے. کیونکہ اگر ماں باپ جو ہے وہ آپس میں ناچاقی اور اختلاف والی زندگی گزاریں گے تو اس کا اثر بچوں پہ، آنے والی نسلوں پہ بھی بہت پڑتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے جو ہے وہ اپنا دنیا سے فوکس جو ہے وہ ہٹائیں اور جو ہے وہ فوکس اپنا جو ہے وہ رکھیں کہ ہمارے آئمہ معصومین کیا کہتے ہیں. وہ صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے سٹوریاں نہیں ہوتی ہیں، مجالس میں سننے کے لیے واقعات نہیں ہوتے ہیں، میلادوں میں واہ 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 کرنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے وہ آئمہ معصومین کی جو ہے وہ اقوال نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ساری تعلیمات. تو اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھ سکے اور آئمہ معصومین کی جو تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ روشن کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اگر کوئی بھی میری بات آپ کو اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تھوڑی سی دل کو لگی ہے تو میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی آئیڈیز کے ساتھ. نمبر نوٹ کر لیں ہمارا جو اسکرین پہ چل رہا ہے، اور منڈے ٹو تھرسڈے آپ مجھے رنگ کر سکتی ہیں. اور کوئی بھی ایسا پہلو یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے کرنی چاہیے اصلاحی حوالے سے، اور جو مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میں کیوں ہو رہی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، تو ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم ان کو اپنی اس ڈسکشن میں، اپنی اس اصلاحی گفتگو میں جو ہے وہ شامل کر سکیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا آپ کو پنجتن پاک آپ کے بچوں کو خوش و آباد رکھے. اور اسی کے ساتھ مجھے ناچیز کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.